अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली मरकज़ की हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली मरकज़ यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं। सारे आलम बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, हमारी आपस की इज्तिमाइयत और तरक्की इसमें है कि हम अपने इनफरादी मुतालों में मौलाना इलियास साहब के मलफूज़ात, मौलाना साहब के बयानात ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसलिए कि अगर पिछलों की हिदायत सामने नहीं तो काम के सतह नीचे आएगी। हज़रत जो कुछ चाहते थे काम करने वालों से सब कुछ कह गए। हमने ऐसे मुखलिसीन उलमाए उम्मत देखे हैं जो काम करने वालों को इसकी ताकीद किया करते थे कि हज़रत के बयानात के अलावा और चीज़ें न देखना, वरना तुम्हारी फिक्रें बढ़ जाएंगी। हमने ऐसे मुखलिसीन उलमा देखे हैं जो काम करने वालों की ताकीद करते थे कि अपने मुताले को हज़रत के बयानात में महदूद रखना ताकि तुम्हारे मिंबर की सतह नीचे ना आवे। अल्लाह ताला ग़रीक़ रहमत करे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह को सबसे ज़्यादा हज़रत के बयानात पर मजमे को लाने की कोशिश इस एक फ़र्द ने की है। और हम समझते हैं कि ये उम्मत की अमानत को उम्मत तक पहुँचाना है। एक जहन ये है जो चाहता है कि उम्मत की सतह और उम्मत के ज़ौफ़ को देखकर उनकी सतह के एतबार से बात की जाए। ये जहन, ये मिजाज काम की सतह को नबूवत की सतह से और सहाबा की सतह से मुखालिफ सिमत ले जाने का ज़रिया है। क्योंकि सहाबा किराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात के नकल करने में उन अल्फाज का भी लिहाज करते थे जो अल्फाज आपने फरमाए। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने इनफरादी मुताले में और जमात के अपने साथी खुरूज के ज़माने में भाई फारिग वक्त है, चलो हज़रत का कोई बयान पढ़ के अपने साथियों को सुना दे, इसमें भी कोई हरज नहीं है। ये तो हमारी असल तालीम की किताबें मुतय्यन हैं, जैसे फ़ज़ाइल अमाल, माफ़ज़ाइल सदक़ात, मुंतख़ब अहादीस, ये हमारी इज्तिमाई तालीम की किताबें हैं। लेकिन हज़रत ने इन किताबों से क्या इस्तिंबात किया और कुरान हदीस से काम को किस तरह सही समझा और उम्मत को समझ लाने की जो कोशिश की है, वो हज़रत के बयानात के बगैर साथी समझ ही नहीं सकते। मैं खूब जानता हूँ काम करने वालों के आपस के तफर्रुक़ का सबब मुसलसल हज़रत के बयानात का न देखना है। काम करने वालों के आपस के तफर्रुक़ का, इख्तिलाफ का सबब बार बार के बयानात को न देखना है। यहाँ तक कि अपने तजुर्बात की वजह से बाद मरतबा बड़ों के किए हुए काम के इनकार पर भी लोग आ जाते हैं। जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर से अर्ज़ किया जा रहा है और किया जाएगा आइंदा अल्लाह के हुक्म से, वो तमाम चीज़ें बड़ों के बयानात और उनके मलफूज़ात में मौजूद हैं। अगर हमारे साथी इज्तिमाई तौर एहतमाम से के बयानात पढ़ते रहेंगे तो जो तरीक़ा मेहनत यहाँ से अर्ज़ किया जाएगा वो सब का सब इसके बयानात में मिलता रहेगा। तो इससे अमला मुज्तमा भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। और अगर इसके बयानात ना पढ़कर इस ज़माने की इधर उधर की किताबों में अपने जहन को मशगूल किया तो जो चीज़ यहाँ से अर्ज़ की जाएगी उससे इसलिए इत्तेफाक नहीं होगा कि साथी उससे खाली जहन होंगे। साथी उससे ये कहेंगे ये तो नई बात आ गई, ये कहेंगे ये तो नई बात आ गई। मैंने अर्ज़ किया कि मस्तूरात में तालीम में रोज़ाना
قرآن کی تصحیح کا حلقہ اہتمام سے ہر گھر میں ہو۔ ساتھیوں نے کہا تو نئی بات ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہم نئے ہیں، کام نیا نہیں ہے۔ یوں سوچو کہ صحابہ کرام کے کون کون سے معمولات ایسے ہیں جو ہمارے عمل میں ابھی تک آئے نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دن ہدایت میں آنے کا ذریعہ بنا جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ساتھی کہنے لگے کہ صحابہ نے تو بہت کچھ کیا ہے۔ ہم نے کہا دیکھو بڑوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جو کچھ صحابہ کرام کر گئے ہم بتدریج امت کو اس پر لے آئیں، یہ ہمارے ہر کام والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی شان یہ بات چلی رہی تھی کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط مل گیا کام کرنے والوں کے نام کہ روزانہ تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کے مذاکرے کے ساتھ قرآن کی تصحیح کا حلقہ بھی کرنا چاہیے۔ میں اس لیے عرض کر رہا کہ اگر بڑوں کی ہدایات کو بار بار نہیں دیکھو گے تو پھر بہت ممکن ہے کسی بات سے لا علم و بے خبر ہونے کی وجہ سے اس چیز کی مخالفت پر کہیں افتراق نہ پیدا کرنے لگو۔ یہ میں عرض کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، مولانا صاحب کے بیانات کا بکثرت سننا اور بکثرت پڑھنا ہمیں سب کو، چاہے وہ کام ہوئے نئے ہوں یا پرانے ہوں، اپنے ملک کے ہوں یا بیرون ملک کے ہوں، سب کو ایک فکر پر جمع کر دے گا، سب کو ایک فکر پر جمع کر دے گا۔ پھر کوئی یہ نہ کہے گا کہ جس طرح میں کہہ رہا اس طرح کرو، ہر ایک ہی کہے گا بس جس طرح موجود ہے اس طرح کرو، اس طرح موجود ہے اس طرح کرو۔ حضرت نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو جمع نہ کر دیا ہو، یہاں تک کہ اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کے بیان کرنے میں بھی جب تک حضرت کے بیانات کی منبر سے نقل نہ ہوگی، اور اس کی شکل یہ ہے کہ ان بیانات میں سے جملے اور اقتباسات یاد کیے جائیں اور کوشش کی جائے حضرت کی بات کو مضمون میں نقل کرنے کی۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے مطالعے سے، اپنے ذاتی تجربات سے کام کو لے کر چلیں گے تو کام کی سطح ہماری سطح پر آئے گی، اور اگر صحابہ سے بات کو نقل کریں گے تو کام کی سطح، امت کی سطح صحابہ کی سطح کی طرف جائے گی۔ یہ کام ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں نے کہا کہ بہت سے ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ حیات الصحابہ میں بیعت کے باب کو پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں بیعت کا باب قائم کیا ہے، باب البیعہ، کہ صحابہ بیعت کیوں ہوا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے بیعت کا کیا مضمون، کیا مفہوم اور کیا بیعت کے کیا مقاصد تھے۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیعت اوراد و وظائف کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کے جو مضامین اور بیعت کے جو امور ہیں جن پر صحابہ بیعت ہوا کرتے تھے انہیں غور سے پڑھیں، تاکہ اس بیعت کے ذریعے وہ تمام چیزیں وجود میں آئیں جو صحابہ کرام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کرنے کی وجہ سے وجود میں آئیں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا سبب، میری بات توجہ سننا، سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا سبب صحابہ کرام کے دعوت اللہ اور دین کی محنت پر بیعت ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا سبب صحابہ کرام کے دعوت اللہ اور دین کی محنت کے کرنے کا عہد، یہ سبب بنا ہے اسلام کے پھیلنے کا۔ اگر صحابہ کرام بیعت ہو کر مدینے میں بیٹھے رہتے، معمولات کے پورا کر لینے کو ہی عہد سمجھتے، تو اسلام مدینے سے تجاوز نہ کرتا۔ اس لیے صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد کو سمجھو۔ اس کے لیے ہر بیعت ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیات الصحابہ میں بیعت کے باب کو پورا پڑھے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ جس چیز کا عہد کرتے تھے اس کو پورا کیسے کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے قرآن میں، فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ حیات الصحابہ کو قرآن کی اس آیت سے شروع کیا کہ صحابہ کرام نے جس چیز کا عہد کیا اس عہد کو پورا کر کے دکھلایا۔
اس لیے صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد میں اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کا چھوڑنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہر حال میں سننا اور ماننا، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا بھی عہد لیا کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس پر بھی صحابہ نے آپ سے عہد کیا، اس پر بھی آپ نے صحابہ سے بیعت لی ہے۔ جس چیز کا صحابہ عہد کرتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ بیعت کے دو مقصد بہت بنیادی ہیں، ایک فرائض کا ادا کرنا اور دوسرے دین کی محنت کرنا، یہ دونوں بنیادی امور ہیں بیعت کے، یہ دونوں بہت بنیادی امور ہیں بیعت کے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ یہ صحابی نے صاف طور پر کہا بیعت کے وقت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے اور دین کی محنت نہیں کرو گے تو بما تدخل الجنہ، تو جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ اس پر صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں یہ دونوں کام بھی کروں گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو اہمیت زکوٰۃ کی فرضیت کی ہے وہ اہمیت دین کو قائم کرنے کا فکر اور محنت کی ہے۔ تب آپ نے بیعت فرمایا جب صحابی نے دونوں باتوں کے کرنے کا آپ سے عہد کر لیا، زکوٰۃ کا فریضہ اور دین کی محنت، ان دونوں کا عہد کیا، تب آپ نے بیعت فرمایا۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، کوئی چیز خریدنے بیچنے کو بیعت کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت مومن کے جان و مال کو جنت کے عوض لے چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت تک اپنے آپ کو اس عہد پر قائم رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری ولایتوں کی چوٹی اور ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نچوڑ وہ محض اتباع سنت ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں وہاں آپ کو بیعت کا اور تصوف کا کوئی مقصد نہ ملے گا سوائے اتباع سنت کے، مولانا الیاس صاحب نے کہا مولانا صاحب سے، جب حضرت مولانا صاحب کی عمر اتنی کم تھی کہ وہ عربی کی ابتدائی قاعدے عربی کے پڑھتے تھے، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا یوسف قطب بننا چاہتے ہو، قطبیت کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو؟ صاحب نے فرمایا کہ وہ کیسے ہوگا؟ کہ ہاں بہت آسان ہے، اگر قطبیت کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو سنتوں پر وہاں عمل کرو جہاں سنت کے مخالف ماحول ہو۔ اور ہماری سب کی طبیعت یہ ہے کہ سنت پر وہاں عمل کرتے ہیں جہاں موقع ہوتا ہے، اور جہاں دیکھتے ہیں دوستوں کی شادی میں یا رشتہ داروں کی شرم میں، وہاں سنتوں کے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں اس سنت کا موقع نہیں ہے۔ حالانکہ وہ آدمی ولایت کے راستے پر، ولایت کے مقام پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہ شخص تو ولایت کے راستے پر بھی نہیں ہے جو اپنی ضروریات زندگی میں اور کاموں میں اتباع سنت پر نہ ہو، وہ ولایت کے راستے پر بھی نہیں ہے، ولایت کے درجے پہ تو کیسے آ جائے گا؟ اس لیے خیال نہ کیا جائے کسی مراد وظائف کا پورا کر لینا ہی کافی ہے، بلکہ اپنی زندگی کو ہر اعتبار سے پابند بنانا یہ بیعت کا اصل مقصد ہے۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر. جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر. توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے. اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے سے. اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے. اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما. بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعد کے واسطے سے. رسی چھوڑ دو. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں. ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے. اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر اور بنیادی عمل وہ نوافل کی کثرت ہے. عام طور سے مسلمانوں میں اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے کام کرنے والوں میں بھی نوافل کے اہتمام کی کمی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے علم اور عبادت ایک ذریعہ ہے، لیکن لوگ ذریعے کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ علم برائے علم نہیں برائے عمل ہے. اس لیے نوافل کا اہتمام اور اس کی کثرت ہم بیانات کی مشغولی اور کام کے تقاضے کی مشغولی کی وجہ سے نوافل کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اجتماعی کام انفرادی کام سے افضل ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بلکہ اجتماعی کاموں میں اتنی زیادہ مدد ہوگی جتنا تنہائیوں میں نوافل کی کثرت ہوگی. اس لیے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ان کا خاص طور پر اہتمام کریں. اس لیے کہ خود فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر اس کے آدھا کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے. اس لیے نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دن بھر کی تکان کے آپ رات کا قیام چھوڑتے نہیں تھے. صحابہ پر 1 سال تک تہجد فرض رہی. اس کا جب اس کے عادی بن گئے تب اللہ نے اس کو نفل کر دیا. اس لیے چاہیے کہ تہجد کا بہت اہتمام کریں. دوسرا سبب نظر کی حفاظت ہے. اس زمانے میں نظر کا غلط استعمال عبادات کو کھوکھلا اور عبادات کی حلاوت کو ختم کیے ہوئے ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنی نظروں کی بہت حفاظت کریں، کیونکہ نظر کی حفاظت سے عبادات میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے. جو نظر کو حرام سے نہیں بچائے گا اس کی نظر
عبادات میں اللہ کو دیکھنے کی متمنی نہ ہوگی، کیونکہ صفت احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ جو نظر نماز سے باہر حرام کو دیکھے گی وہ نماز میں اللہ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر سکتی، اس لیے چاہیے کہ نظر کی بہت حفاظت کریں۔ تیسرا بنیادی سبب اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے صاحب فرماتے تھے اللہ کا ذکر اللہ کی اطاعت کی استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، بشرطیہ کہ ذکر کو اس کی شرائط کے ساتھ کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ذکر تبتل چاہتا ہے، اللہ کے غیر سے کٹ کر ذکر تنہائی میں کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ذکر میں بالارادہ لایا جائے۔ مولانا صاحب کا خط ہے کام کرنے والوں کے نام۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ذکر میں اللہ کا دھیان بالارادہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو جب اجتماعی بیان میں سنیں تو پھر اس عظمت شان کے تصور کے ساتھ تنہائی میں ذکر کریں۔ یہی اصل ذکر اور دعوت کا جوڑ ہے۔ مولانا صاحب بیان کے بعد ذکر کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے حضرت کو منع کیا کہ دماغ تھکا ہوا ہے، یہ ذکر کا وقت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب یہ تمہاری لائن نہیں ہے، کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے دماغ سے نہیں ہوتا، ذکر دل سے ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی بڑائی بول کر فارغ ہو تب تنہائی میں ذکر کرو کہ اے اللہ تو ایسا ہے، تب تمہیں ذکر کی رفتہ رفتہ ذکر سے مناسبت ہوگی۔ دعوت دینے کے بعد ذکر کرو تاکہ جس طرح اللہ کو بول کر آئے ہو تنہائی کے ذکر میں اللہ کو ایسا تصور کرتے ہوئے یاد کرو۔ یہ ذکر و دعوت کا تلازم تھا، لیکن امت اس کو سمجھ نہ سکی کہ ذکر و دعوت کا کیا تلازم ہے۔ تبلیغ اور ذکر الگ الگ سمجھ لیے گئے، حالانکہ دعوت دینے کے بعد ذکر کرنا تھا۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ تنہائیوں میں ذکر کا اہتمام کریں۔ جب گشت کر کے آؤ، دعوت دے کر آؤ، تب ذکر کرو، تاکہ تمہاری دعوت سے جو اللہ کا دل میں تاثر پیدا ہوا، اللہ کا ذکر اس تاثر کے ساتھ ہو، آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس کون سا وقت خالی ہے ذکر کے لیے، کبھی کھانے کے بعد کر رہا ہوگا، کبھی سو کے اٹھ کے کر رہا ہوگا۔ حالانکہ کوشش بات ہی کرو کہ ذکر کا موقع دعوت دینے کے بعد مل جاوے، دعوت دینے کے بعد مل جاوے۔ جب مسجد کے عمل سے فارغ ہو کے آؤ تب ذکر کرو، تاکہ ذکر و دعوت کے تلازم کا امت کا مزاج بنے کہ ذکر اور دعوت کو اس طرح جوڑو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس طرح ذکر کا اہتمام کریں، جس میں ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی۔ یہ صبح شام 3 تسبیح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر باوضو تنہائی میں پڑھنے کا اہتمام کرو۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ صبح صادق سے پہلے قرآن کی چند آیتیں بھی دیکھ کر پڑھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے میں نے سارے متصوفین کے اذکار اور اعمال کر کے دیکھے کہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کا قرب کس ذکر میں ہے، تو قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر اور کوئی ذکر اللہ کے قرب کا اتنا مؤثر نہیں جتنا تلاوت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کسی عمل کے ذریعے قرب حاصل نہیں کر سکتا جو چیز خود اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے۔ سنتے ہو فضائل میں؟ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کی تلاوت کا بہتر وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ آپ میں سے جو لوگ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں، ذکر لیے ہوئے ہیں، وہ ان اذکار کا اہتمام کرتے رہیں۔ جو آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے سر 10 تسبیح اللہ کی اس طرح پڑھ لیا کریں کہ آواز ہلکی رکھیں، اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس طرح 1000 بار لفظ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ دعوت کے تقاضوں کو اپنے تقاضوں پر مقدم رکھیں۔ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنے کا خود بھی عزم کرو، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ تبلیغ ذاتی طور پر دین سیکھنے کا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ پورے دین کو پورا عالم میں وجود میں لانے کی محنت ہے۔ اس لیے چاہیے زائد سے زائد وقت اس کام کے لیے فارغ کرو،
کیونکہ ساری امت کی ذمہ داری موصا فرماتے تھے جنہیں اللہ نے کام میں لگا دیا، جنہیں اللہ نے اس کام میں لگا دیا ان پر سارے عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے بنسبت نہ جاننے والوں کے، اس لیے زائد سے زائد وقت اس کام کے لیے فارغ کرو۔ ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ ہر سال 4 مہینے فارغ کرنا، اگر اس کام کے لیے اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے ایمان کی حلاوت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے چاہیے اس ترتیب خود بھی قائم رہیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعات، سورہ یاسین، اور روزانہ یا کم سے کم جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسنون دعائیں اہتمام سے یاد کریں، ہر موقع کی دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ کریں گے اہتمام انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعفاء فقف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع
تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ امت کا سب سے بڑا جرم اس کام کو کام نہ بنانا ہے، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمارے اور پوری امت کے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما، اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما، اے اللہ ثبات قدمی مقدر فرما، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، اے اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ غیبی تائیدات کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ غیبی نصرت نازل فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ ان آنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اس مجتمع ہونے کو، اے اللہ پوری امت کے ہدایت پر مجتمع ہونے کا، اور اے اللہ پوری امت کی اسلام پر جمع ہونے کا، اور اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ ان آنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے عزائم کو پورا فرما، اے اللہ ان کی کارگزاریوں کو اے اللہ صحابہ کی طرح قبول فرما کر اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ جو اصول اور طریقے تجھے ہم سے مطلوب ہیں اے اللہ ہمیں اجتماعی طور پر اس طرف پھیر دے، اور اے اللہ جو چیزیں تجھے ہم سے مطلوب نہیں ہیں اے اللہ ہمیں اجتماعی طور پر اسے جھٹک کر ہٹا دے، اے اللہ جو اصول تو ہم سے چاہتا ہے اے اللہ ہمارے قلوب کو اس پر مجتمع فرما، اور اے اللہ اس کے لیے ہمارے دلوں کو منشرح فرما، اے اللہ اس دعوت کی نسبت پر امت کو قربانیوں پر قائم فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کا استحضار پیدا فرما، یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، یا اللہ مراشد امور الہام فرما، اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ عفو کا عافیت کا، اے اللہ یسر کا سہولت کا،
اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ تیرے سامنے اپنے ضعف کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ جو کچھ ہوا ہے تیرے فضل سے ہوا ہے، اے اللہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے فضل سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ قلوب تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اس دین کے محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس دین کے محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے محرومین میں ہمیں شامل نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ اس دعوت کی نسبت پر تو نے پورے عالم میں جس خاندان کو بھی اس کام کے لیے قبول کیا ہے، یا اللہ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں اے اللہ اس کام کو جاری ساری فرما۔ اے اللہ اس کام کو ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں اے اللہ قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ محرومین میں ہمیں شامل نہ فرما، یا اللہ محرومین میں ہمیں شامل نہ فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ تقوی اور طہارت، زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ قدم پر قدم اٹھانے والا بنا دے، اے اللہ قدم پر قدم اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ اس دعوت کی نقل و حرکت پر تو نے جو نصرات غیبیہ دور صحابہ میں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ غیبی نصرت نازل فرما۔ یا اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ لکھا ہے یا وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں، اے اللہ تو ہر شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے۔ یا اللہ ہر شخص کی جائز حاجت کو پورا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں، یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مشائخ بزرگوں میں سے دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جن کے ذریعے دعوت کی محنت اور اے اللہ اس کے طریقے ہم تک پہنچے ہیں، یا اللہ ان کی اس محنت کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو ان کی محنت کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔